सब बाइबल लर्निंग चैनल देखने सुनने वालों को मजमून तारीकी के हाकम और इंसान के 7वें एपिसोड में खुदा के खादम और आपके खादम पास्टर मुबारक मत्ती की तरफ से खुश आमदीद। तो मेरे अजीज़ों, आइए इससे पेश करके हम मजमून को शुरू करें। छोटी सी दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाइल शुक्र कर, ज़मीन आसमान के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फजल दिया हम तेरे कलाम की मुनादी कर सकें। ऐ मेरे खुदा, हमारी मदद कर। खुदा ताला के इकलौते बेटे हमारे मुनजी निजात देंगे यीशु मसीह खुदा पाक रू मुनादी के सारे काम में हमारी मदद कीजिए, और जितने कलाम खुदा को सुने वो बरकत पाएँ। ऐ मेरे खुदा, वो अपने लिए, अपने ख़ानदान घराने के लिए, माँ बाप के लिए और मुल्क व कौम के लिए बरकत का सबब बने। ऐ मेरे खुदा, हम सब के ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए, हमारे भी और सुनने वालों को भी, ताकि किताब मुकद्दस को खूब समझ पाएँ, जान सकें और तेरी मर्जी को पूरा करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। बाप सब कुछ तेरे इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात देंदे के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते तो बख्श दे, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हमने मजमून तारीकी के हाकम और इंसान के 6ठे एपिसोड में ये जाना, ये सीखा कि ये देवी देवते और इनकी अफजाइश व नस्ल कैसे हुई, किस तरह से ये मज़ीद फैले और बढ़े। तो आज हम जिन्नात और जिन आशनाओं के बारे में मज़ीद सीखेंगे कि इन जिन आशनाओं और जिन्नात के यारों, अफसूनगरों, जादूगरों से हमारा ताल्लुक वास्ता किस तरह का होना चाहिए। कलाम खुदा हमें इसके बारे में, बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या सिखाती और क्या समझाती है। तो मेरे अजीज़ों, 6ठे एपिसोड में हमने चंद एक देवी और देवतों का जिक्र किया। एक और देवी को हम देखते हैं जो हमें नया अहदनामा के अंदर रसूलों के अमाल उसके 19वें बाब की 27वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलती है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेकदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अर्तेमिस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, और जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूजती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। तो मेरे अजीजों, इस देवी का अमाल की किताब उसके 19वें बाब में 3 दफा जिक्र आया है, और ये देवी और देवतों को मानने वाले तो अलग हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़े बिजनेसमैनों का भी हाथ है, और वो खासकर सनियारे हैं जो सोना बनाते, घड़ते और बेचते हैं और सोने का जो कारोबार करते हैं। ये सारे बिजनेसमैन, इनका ये कारोबार है, और इनका कारोबार इन देवी देवतों के सबब से ज्यादा अरूज पे जाता है, और इनका ये पेशा ज्यादा कमाने का सबब उसी वक्त बनता है जब लोग अपने देवी और देवतों को ये चीजें पेश करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, सोने और चांदी के तरह तरह के जेवरात उन पे चढ़ाते हैं, तो इनका पेशा तरक्की करता है और ये खूब माल बनाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये बड़े अमीर तरीन और ये एक बहुत बड़ा तबका है जो बिजनेसमैन हैं, और ख़ास करके ये सोने चांदी का काम करने वालों के लिए ये देवी देवते और उनके पुजारी, उनके मानने वाले, उन्हें चढ़ावे चढ़ाने वाले, उनके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। यहाँ भी इन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की, तमाम कारीगरों को बुलाया और उनसे ये बात की कि हमारा पेशा जाता रहेगा और इस तरह हमारा बड़ा नुकसान होगा, और एक बड़ी खलबली आसिया के अंदर पड़ी।
तो मेरे अजीजों, इसके सबब से पालूस को इनका सामना करना पड़ा। और फिर आगे आप इसकी तफसील पढ़ें। खुदा ने अपने बंदा की मदद की, लेकिन इन्होंने बेहद मुखालफत की। और हम सीख जान ये रहे हैं कि इनके बारे में, इनके पुजारियों, जिनाशनों के बारे में खुदा का कलाम हमें क्या कहता है और क्या सिखाता है। इससे बेशतर कि हम इन चीज़ों को मज़ीद जानें, तो मेरे अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि हम ये सीखें, ये जानें कि ये बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और ये कहां से है। तो मेरे अजीजों, ये तो हम जान चुके कि ज़माना कदीम ही से अबलीस और उसके फरिश्तों की अफजाइश नस्ल जब हुई तो उन्होंने ये काम किए। लेकिन उसके बाद जब लोग बुत परस्ती की तरफ आए तो ये बुत परस्ती के वाक़यात को हम खुदा के कलाम में से सीखते और जानते हैं कि ये बुत परस्ती का आगाज कैसे होता है और ये कहाँ से शुरू हुआ और ये किस तरह से लोग बुत परस्ती में पड़े। बहुत सारे खादमीन ये चीज़ बताते हैं कि इब्राहिम खुद बुत परस्तों के अंदर रहता था, उसका बाप तारा बुत बनाता और बेचता था। तो हमें ये किस तरह मालूम होगा कि इसमें कितनी हकीकत पाई जाती है। तो कलाम खुदा में से हम देखते हैं पैदाइश उसका 31वां बाप और उसकी 30वीं आयत को हम पढ़ते हैं कि कलाम खुदा में इस बुत परस्ती के बारे में या इन बुतों के बारे में किस तरह से जिक्र आता है। तो मेरे अजीजों, कलाम खुदा में ये उस वक्त का वाक़या है जब खुदा का बंदा याकूब अपने ससुराल से, अपने मामू लाबन के यहाँ से, अपने बीवी बच्चों समेत उसके घर से चला आया और लाबन ने उसका पीछा किया और आकर जो उससे बात हुई वो बात क्या हुई देखते हैं। पैदाइश 31वें बाब की 30वीं आयत से, खैर अब तू चला आया क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया। और याकूब तो बुतों पे ईमान नहीं रखता था, लेकिन इसका ये मामू, इसका ये ससुर, ये बुत परस्त था, ये बुतों पे ईमान रखता था। इसके अकीदे के मुताबिक वो जितना मालदार हो रहा है, जितने उसके माल के अंदर इजाफा हो रहा है, ये सारा इजाफा उसे उसके बुत दे रहे हैं। और जो चीज बाप के अंदर थी वही उसकी औलाद के अंदर थी, उसकी बेटियों के अंदर भी यही बात पाई जाती थी कि शायद ये बुत हमें बढ़ाते हैं और हमारे बाप को, हमारे बाप दादा को इन्हीं बुतों ने इस कदर अमीर किया है और यही हमारे मुहाफ़िज़ हैं, यही हमारी हिफाजत करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये अपने बुत ढूंढता रहा लेकिन इसे ना मिले और याकूब को भी ये मालूम ना था कि ये बुत राखल, उसकी छोटी बीवी लिया की छोटी बहन राखल अपने बाप के बुतों को चुरा कर लेकर आई थी। और जब याकूब को इन बुतों का पता चला तो उसने उन्हें दफन कर दिया। और खुदा के बंदा याकूब के मुंह से ये बात निकली कि जिस से तेरे बुत निकले वो जान से मारा जाए। तो खुदा के बंदा के मुंह से निकली हुई बात भी पूरी हुई कि जब राखल अपने छोटे बेटे को जन्म दे रही थी तो उसे पैदा करते करते और उसका नाम रखते रखते और वो अपनी जान से चली गई और वो जान से मारी गई। तो मेरे अजीजों, जब याकूब को ये पता चला कि ये बुत लेकर आई थी तो उसने उन बुतों को इकट्ठा किया और किसी जगह पे जाकर दफन कर दिया और आगे बढ़े। इससे ये साबित होता है कि याकूब की बीवियां जहां से आईं इसी जगह से याकूब की माँ रिबका आई थी और इसी जगह से इन्हीं रिश्तेदारों, इन्हीं नातेदारों में से
خدا کا بندہ ابراہام نکلا تھا، اور خدا نے اپنے بندہ ابراہام کو باقاعدہ آواز دی تھی اور کہا تھا کہ تو اپنے رشتہ داروں، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر یہاں سے میرے پیچھے چل، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور یہ خدا نے اس وقت اس سے کلام کیا جب اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ سو خدا کا بندہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور اس طرح وہ خدا کے پیچھے چلا اور بت پرستی اور بت بنانے والوں، بت بیچنے والوں، بتوں پہ ایمان رکھنے والوں کے ہاتھ سے نکلا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً ابراہیم کا پچھلا گھرانہ تارا سے پیچھے پیچھے جتنا خاندان گھرانہ، بلکہ ابراہیم سے لے کر تارا اور اس کے آبا و اجداد سارے بت پرست تھے، اور یہ بتوں کی تاریخ ایک قدیم تاریخ ہے اور پرانی تاریخ ہے کہ لوگ بتوں پہ ایمان رکھتے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ سو میرے عزیزو، ہم آگے چلتے ہیں کہ یہی ان بتوں کی کوئی شکل اشکال تو نہیں لکھی گئی کہ وہ بت جو راکھل اپنے باپ کے جن بتوں کو چرا کر لے کے ان کے کیسے نقش تھے، وہ کیسے تھے، وہ کسی دیوی کے تھے، دیوتے کے تھے، یا کس کے تھے۔ لیکن یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے بت پرستی شروع ہے اور لوگ کر رہے ہیں، اور خدا نے ابراہیم کو ان سے نکالا اور کہا کہ تو مجھ پر ایمان لا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ جو آج تک ابراہیم کی قوم، ابراہیم کی نسل خدا پر ایمان رکھتی اور خدا کی راہ پہ چلتی ہے، وہ کہ بیچ بیچ میں آ کر کہیں نہ کہیں کچھ لوگ بت پرستی کی طرف بھی جاتے ہیں، جادوگری کی طرف بھی جاتے ہیں۔ خدا ساتھ ساتھ سکھاتا اور سمجھاتا بھی رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، کلام خدا میں سے ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں پیدائش اس کے 41ویں باب کی 8ویں آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ بتوں کا ذکر ملتا ہے، کچھ جادوگروں کا، افسون گروں کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ جب مصر میں پہنچے تو آگے مصر میں بھی بت پرستی، جادوگری، افسون گری، یہ سب کچھ انہیں ملا۔ تو یہ نہیں کہ جب ابراہیم نکلا تو وہاں پیچھے بتوں کو چھوڑ کر آ گیا تھا، اور آگے جو قومیں آباد تھیں وہ بڑی خدا پرست تھیں، وہ بھی اسی طرح تھی، وہ بھی ملک کنعان کے اندر بت پرستی روج پہ تھی، جادوگری، افسون گری، سب کچھ تھا۔ اور یہاں سے جب مصر میں گئے یہ قوم، یعقوب، یوسف اور اس کے سب بھائی جب وہاں پہنچے، سٹارٹ میں جب یوسف ہی پہنچتا ہے، اس کی جب سرفرازی ہوتی ہے تو ہمیں وہیں سے یہ جادوگر، افسونگروں کا ذکر ملتا ہے۔ سو پیدائش اس کے 41ویں باب کی 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا، تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ سو میرے عزیزو، یہ جادوگر، یہ فالگیر، یہ افسونگر اور یہ دانش مند جو مصر کے اندر پائے جاتے تھے، یہ بادشاہ کے خاص منظور نظر ہوتے تھے اور یہ بڑے عزت دار گنے جاتے تھے، اور جب بھی بادشاہ کسی مشکل میں، پریشانی میں پھنستے تھے اور کوئی خواب آ جاتا تھا تو وہ انہی کو بلوا بھیجتے تھے، اور دربار کے اندر ان سے پوچھا جاتا تھا اور وہ اپنی فالے نکالتے تھے، شگون نکالتے تھے، اپنے جادو ٹونے منتروں سے، اپنے دیوی دیوتوں سے اس خواب کے بارے میں تعبیر پوچھتے تھے۔ لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بھی جادوگر، کسی افسونگر، کسی جادوگر، کسی بھی فالگیر کو اس خواب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ کوئی تعبیر کر سکا۔ اس لیے پھر خدا کے بندہ یوسف کو قید خانہ سے بلوایا گیا، کیونکہ قید خانہ کے اندر یوسف نے
دو فرعون کے نوکروں کی خواب کی تعبیر کی تھی، اور ان میں سے ایک جسے اس نے بحال کیا تھا وہ بحال ہوا، اور جسے اس نے موت دی تھی، پھانسی دی تھی، تو وہ خواب کے مطابق اسے پھانسی دی گئی، اور جو بحال ہوا تھا اسے جب یہ بادشاہ کے خواب کی خبر اسے ملی اور افسون گر جواب نہ دے سکے، جب بادشاہ زیادہ مشکل میں آیا تو تب اسے یاد آیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے۔ تو یوسف کو جیل سے بلوایا گیا، اور یوسف نے اس طرح خواب کی تعبیر کی، اور خدا کے منصوبے کے مطابق خدا نے یوسف کو سرفراز کیا، اور یہاں تک سرفراز ہوا یوسف کہ وہ ملک مصر کا حاکم ہو گیا۔ اور پھر حاکم ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے ایک بات ابراہیم سے کی تھی کہ تیری نسل، تیری قوم ایک ایسے ملک کے اندر، ایک ایسی جگہ پہ جسے وہ نہیں جانتی، 400 سال تک غلامی کریں گے۔ تو یہ وہی ملک تھا، ملک مصر تھا، جہاں پہ قوم بنی اسرائیل کو، ابراہیم کی نسل کو، آل اولاد کو 400 سال غلامی کرنی پڑی۔ اور جب یوسف مر گیا، اور وہ فرعون جس نے یوسف کو بحال کیا تھا، سرفراز کیا تھا اور ملک مصر کا حاکم بنایا تھا، وہ فرعون بھی مر گیا، یوسف بھی مر گیا، اور اس کے بعد ایک مدت، ایک عرصہ، یعنی 400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک اور نیا فرعون آیا جو نہ تو یوسف کو جانتا تھا اور نہ سب ان کاموں کو جانتا تھا جو یوسف نے ملک مصر کو بحال کرنے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے خدا نے خواب دکھایا، اور اس نے اناج کو اسٹور کیا، اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا، وہ سب ان چیزوں سے بے خبر بادشاہ ہوا، فرعون ہوا۔ اور جب وہ فرعون ہوا تو اس نے اور اس کے تمام وزیروں نے یہ بات کی اور دیکھا کہ یہ عبرانی لوگ یہ تو بہت زیادہ ملک کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ایسا نہ ہو، انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو اس قدر مضبوط ہیں، زورآور ہیں، اور یہ قوت رکھتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ ہو جائیں، ہم سے بھی زیادہ ہو جائیں، اور یہ مصریوں کو ماریں، اور پھر حکومت ان کی ہو جائے اور یہ تخت و تاج پہ قبضہ کر لیں۔ تو انہوں نے اپنے تخت و تاج کو بچانے کے لیے اب اس قوم کے اوپر ظلم ستم کرنے اور انہیں دکھ دینے شروع کر دیے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، اور انہیں تکلیفیں دیتے دیتے ان کے ناک میں دم کیا، اور یہ رونے لگے، چلانے لگے۔ اب یہ 400 سال کے عرصے کے اندر ایسی قوم کے اندر رہتے تھے جہاں جادوگری بھی تھی، بت پرستی بھی تھی، فالگری بھی تھی، یعنی ہر طرح کے جادو منتر ٹونے کرنے والے اور بت پرستی کرنے والے لوگ رہتے تھے، اور یہ بھی ان کے اندر گھل مل گئے تھے، اور یہ بھی ان سب چیزوں کے اندر پڑ گئے تھے، اور پھر ان کے ذہنوں، دلوں، خیالوں، سوچوں کے اندر غلامی بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے پتا تھا کہ ہم غلام ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان کا رونا چلانا خدا تک پہنچا، اور پھر پیدا ہوا مرد خدا موسیٰ، اور جب خدا کا بندہ مرد خدا موسیٰ پیدا ہوا تو اس وقت بادشاہ کے قانون کے مطابق یہ رائج تھا کہ عبرانیوں کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہو، آپ نے اس بیٹے کو مار دینا ہے، بیٹا زندہ نہیں رکھ سکتے۔ عبرانی کسی بھی بیٹے کو پیدائش دینے کے بعد اسے زندہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ اسے مارنا ہے، اسے مار دینا ہے۔ لیکن اگر بیٹی ہو تو اسے بے شک وہ زندہ رکھیں یا ماریں، اس سے انہیں سروکار نہیں، لیکن لڑکوں کو مارنا ہے، لڑکوں کو زندہ نہیں رہنے دینا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر لڑکے کم ہوں گے، عورتیں ہوں گی، تو عورتیں تو ہم سے لڑ کر ہمارے تخت تاج کو نہیں چھین سکتے۔
انہیں کمزور کرنے کے لیے یہ احکامات جاری ہوئے، اور ان احکامات کو جاری رکھتے ہوئے اسی دوران جب یہ قانون رائج تھا مصر کے اندر، تو موسیٰ پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ تک موسیٰ کو چھپایا گیا، لیکن جب موسیٰ بڑا ہوتا چلا گیا تو اسے چھپا نہ سکے، تو اسے دریا میں ایک سرکنڈوں کی ٹوکری میں رکھ کے بہانا پڑا۔ وہاں سے بادشاہ کی بیٹی اسے لے گئی، اور پھر بادشاہ کے گھر میں خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی پرورش کروائی، اور وہیں پہ وہ پلا بڑا، اور اس نے ہر طرح کا علم حاصل کیا۔ لیکن خدا کے منصوبے کے مطابق خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بلایا، اور وہ مصر سے بھاگا، اور پھر ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا اس سے ملا۔ ملنے کے بعد اب پھر واپس موسیٰ فرعون کے دربار میں آتا ہے، اور اب یہ مقابلہ شروع ہوا مرد خدا موسیٰ اور فرعون کے جادو ٹونے فالگر کرنے والوں اور ہر طرح کے شگون نکالنے والوں کے درمیان ایک مقابلے کی فضا طاری ہوئی، ایک مقابلہ ہوا۔ اور جب خدا کا بندہ موسیٰ فرعون کے دربار میں گیا تو خدا کے کہنے کے مطابق اس نے وہاں معجزہ دکھانا تھا، اور خدا نے یہ کہہ دیا، یہ فرما دیا کہ جب تو وہاں جائے گا تو ہارون سے یہ کہنا کہ وہ اپنی لاٹھی فرعون کے دربار میں ڈال دے۔ پہلے یہ گئے اور فرعون سے بات چیت کی تو اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ تمہیں خدا نے بھیجا ہے۔ جب یہ دوسری دفعہ گئے تو خدا نے کہہ کے بھیجا کہ ہارون سے اپنے بھائی سے کہنا کہ جو اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اسے ڈال دینا اور وہ سام بن جائے گی۔ جب انہوں نے جا کر فرعون کے دربار کے اندر اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سام بنی۔ اب فرعون نے اپنے جادوگروں، افسونگروں اور اپنے کالگروں اور سب لوگوں کی طرف دیکھا جو دربار میں بیٹھے موجود تھے۔ انہوں نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھیاں زمین پہ ڈالی اور وہ بھی سانپ بنی۔ تو میرے عزیزو، ان چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جادو ٹونا منتر، ہر طرح کے افسونگر آج کے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے دور سے یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ لوگ محض صرف کہنے کے جادوگر نہیں تھے، یا کہنے ہی کے صرف یہ افسونگر نہیں تھے، یہ باقاعدہ کام کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی لاٹھی کو ڈال کر سانپ بنا کر دکھایا۔ لیکن غالب ہارون کی لاٹھی کا بنا ہوا سانپ آیا کہ اس نے جادوگروں کی سب لاٹھیوں کے بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، اور جادوگر دیکھتے رہے لیکن کچھ کر نہ سکے۔ اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ معجزات کا شروع ہوا، آفات کا ایک سلسلہ ایک شروع ہوا کہ مسیح قوم سب جانتے ہیں کہ مصر کے اندر 10 آفتیں خدا نے بھیجی اور اپنے بڑے جلال کو ظاہر کیا، اور اپنی بڑی قدرت کو، اپنے زورور ہاتھ کو ظاہر کیا، اور ملک مصر سے آخر اپنی قوم کو نکال لیا۔ لیکن تھوڑا ہم سیکھتے ہیں اس بارے میں کہ خدا کے بندہ نے موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے جو معجزات کیے، جب اس نے پہلا معجزہ کیا تو وہ یہ تھا، جب پہلی آفت آئی تو وہ یہ تھی کہ پانیوں کو خون بنا دو جا کر۔ جب اس نے پانیوں کو خون بنایا تو جادوگروں نے بھی یہ کام کیا، انہوں نے بھی پانیوں کو خون بنایا۔ اور اس کے بعد دوسری آفت جب وہ مینڈک بنائے موسیٰ نے تو پھر انہوں نے مینڈک بھی بنائے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ بھی ساتھ ساتھ کام کرتے رہے، اور اس طریقے سے دوسری آفت جو آئی وہ مینڈکوں کی آفت آئی، اور جادوگروں نے بھی مینڈک بنائے۔ لیکن اب تیسری آفت جو تھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پیشتر ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لوگوں، خدا نے جب
عجیب کام ظاہر کرنے شروع کیے تو جادوگر کیا سمجھے، اور جادوگروں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لاٹھیوں کے سانپ پانی کو خون بنا کر مینڈک، جادوگر سمجھے یہ کیا ہے کام۔ لاٹھیوں کے سانپ پانی کو خون بنا کر مینڈک، جادوگر سمجھے کہ کیا ہے کام۔ جادوگر نہ بنا سکے جوئیں متی تو کہنے لگے یہ خدا کا ہے کام۔ جب تیسری آفت آئی، اور یہ آفت جوؤں کی آفت تھی، جب تیسری آفت آئی تو پھر اب جادوگر انہیں ہار مانی، اور اب جادوگر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کام جو ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے کہ ہم جوئیں نہیں بنا سکتے۔ پانیوں کا خون تو ہم نے بنا لیا، اب یہ ہے مینڈک بھی ہم نے بنا لیے، اب یہ جو جوئیں موسیٰ کے کہنے سے بنی ہیں، یہ کام خدا کا کام ہے۔ اب یہ انہوں نے اقرار کیا کہ خدا ہے، اس سے بیشتر تو یہ خدا نہیں مانتے تھے، اس سے بیشتر تو فرعون کو بھی یہ کہتے تھے یہ بھی ہماری طرح کا یہ بھی جادوگر ہے، یہ بھی کسی قوت طاقت سے کام لیتا ہے، خدا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ جوئیں نہ بنا سکے، اس کے بعد جتنی آفتیں آئی ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو جادوگر ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہے کہ ہم یہ کریں، ہم بھی یہ کریں، لیکن یہ پھر کچھ نہیں کر پائے۔ دوستو میرے عزیزو، یہ آفات کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے پیدائش خروج کی کتاب، اس کے 7ویں باب سے جب آپ شروع کریں گے تو 7ویں باب کی 14ویں آیت سے یہ آفات کا، مصر پر آفتوں کا نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ آفات لگاتار آگے آپ پڑھتے ہیں تو 10ویں باب تک ان کا سلسلہ، بلکہ 10ویں باب تک ان کا سلسلہ چلے گا۔ 11ویں باب میں پلوٹوں کی موت جو آخری آفت تھی اس کا آنا ہے۔ سو جادوگر، جنات، جن کے آشنا، اور یہ سب کچھ انہیں مصر میں ملا، اور یہ صرف جب مصر میں تو یہ لوگ جانتے تھے کہ اس طرح کے لوگ ہیں، جب یہ مصر سے نکلے تو اب یہ نہیں کہ آگے ان کا پالا کن سے پڑنے والا تھا، آگے کیسے کیسے لوگ تھے، یا کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے ملنا تھا۔ سو میرے عزیزو، اب خدا کو ان سب چیزوں کا پتہ تھا، خدا جانتا تھا کہ آگے یہ جہاں جانے کو ہیں وہاں پر بھی انہیں ایسے لوگ ملیں گے، اس طرح کے لوگ ملیں گے، وہاں بھی جادو ٹونے منتر کرنے والے افسونگر ہوں گے۔ اب ان کے لیے خدا نے پہلے سے انہیں باور کر دیا، بتا دیا، انہیں پابند کر دیا کہ ان سے آپ نے سلوک کرنا کیا ہے۔ تاریکی کے حاکم انسان کے 7ویں ایپیسوڈ میں ہم نے آج اس بات کو سیکھنا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کلام خدا بائبل مقدس ہمیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کا حکم صادر فرماتی ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں سے میرے ساتھ دیکھیے احبار، اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے پڑھتا ہوں، اور غور سے سنیے۔ کلام خدا میں 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا، تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ یہ احکامات خدا اپنی قوم کو جب یہ خروج کر چکے ہیں، نکل چکے ہیں ملک مصر سے،
تو اس کے بعد خدا نے اپنی تعلیم دینی شروع کی، تو اس میں پہلے سے خدا نے انہیں انتباہ کر دیا، خبردار کر دیا، انہیں بتا دیا کہ آگے جہاں تم جانے کو ہو وہاں پر بھی تمہیں ایسے لوگ ملیں گے، اب ان کے ساتھ تم نے کرنا کیا ہے، اور تم نے اپنے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا کرنی، تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ پہلے جہاں تھے وہاں پہ بھی یہ چیزیں تھیں، اب آگے جہاں جا رہے ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں انہیں ملنے والی ہیں۔ خدا پہلے سے خبردار کر رہا ہے۔ آج بھی ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں یہ جادوگر، یہ جن آشنا اور جنات کے یار اور یہ موجود ہیں، جادو منتر کرنے والے موجود ہیں۔ آگے 31ویں آیت میں دیکھتے ہیں، کلام خدا میں لکھا ہے، جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں، ہم بتا رہے ہیں کہ خدا کو اب یہ معلوم تھا کہ آگے جس ملک کو میں انہیں دینے والا ہوں وہاں پہ جو پہلے قومیں موجود ہیں، جو وہاں لوگ موجود ہیں، وہ جنات کے یار ہیں، وہ جادوگر ہیں، وہ افسون گر ہیں، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ جب وہاں جائیں گے ان لوگوں کو دیکھیں گے، تا نہ ہو کہ یہ بھی ایسا کریں۔ خدا نے پہلے ہی سے انہیں یہ بات بتائی، انہیں سکھایا، سمجھایا، ایک تعلیم دی کہ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ خدا نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم جنات کے یاروں کے پاس جاؤ گے، جن آشناؤں کے پاس جاؤ گے، جادوگروں کے پاس جاؤ گے اور ان کے طالب ہوگے، ان سے میل رکھو گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی قربانیوں میں شریک ہوگے جو وہ دیوی دیوتوں کو چڑھاتے ہیں، تو تم نجس ہو جاؤ گے، تم ناپاک ہو جاؤ گے اور تم اپنے خدا کے لائق نہیں رہو گے، تم عبادت کے لائق نہیں رہو گے۔ خدا نے انہیں کہا کہ تم اپنے خدا کے لیے اپنے آپ کو پاک ہی رکھنا اور ایسے لوگوں سے نہ ملنا، ایسے لوگوں کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا اور نہ ان کے دیوی دیوتوں کے طالب ہونا اور نہ ان جیسے کام ہی کرنا۔ سو میرے عزیزو، ہم آگے دیکھتے ہیں خروج 20ویں باب کی 6 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں ان کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اب خدا نے یہ احکامات، یہ حکم فرما دیا، یہ حکم دے دیا، اور خدا نے ایک قانون ان کے لیے بنا دیا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے جنات کے یاروں کے پاس جائے گا، جادوگروں کے پاس جائے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کے کاموں میں ان سے ملوث ہو کر زناکاری کرے گا، تو میں خداوند یہوہ پاک خدا، میں تمہارا جو خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، میں تمہارا خود ہی مخالف ہو جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، جب انسان خدا کے کلام سے منحرف ہوتا ہے اور خدا کے کلام کو نہیں مانتا، تو یہ چیزیں تو بنی نوع انسان کے مخالف پہلے ہی سے ہیں، اب خدا بھی انسان کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے جب بائبل لرننگ چینل پہ پہلا مضمون بھیجا تو میں نے کتاب مقدس ہی بھیجا کہ کتاب مقدس کو ہم جانیں اور کتاب مقدس کلام خدا کیا کیا ہے۔
کے 12 ایپیسوڈ میں نے بھیجے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور وزٹ کریں، اسے ضرور سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا خدا، کلام خدا کی اہمیت کیا ہے۔ خدا کے قانون کو جو نہیں مانتا تو یہ کلام خدا جو بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ بھی ہمارے خلاف ہو جاتی ہے، خدا ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا نے کہا میں اسے اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جب خدا کسی کو اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالتا ہے تو پھر وہ خدا کا نہیں رہتا۔ اور انجیل مقدس میں سے اگر ہم اس کاٹ ڈالنے کے بارے میں پڑھیں، یہ نہیں کہ نئے پرانے عہد نامے میں ہی یہ قانون ہے کہ خدا کاٹ ڈالے گا اور نئے عہد نامے کے اندر خدا کاٹے گا نہیں، نئے عہد نامے کے اندر بھی کلام خدا میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ خدا کاٹ ڈالے گا۔ کس کو کاٹ ڈالے گا؟ اگر ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 15 باب سے پڑھیں تو وہاں خدا یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیوں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ بس جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے، پھل لاتی ہے، اسے میرا باپ جو نگہبان ہے وہ چھانٹتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھلے اور زیادہ بڑھے۔ اور جو ٹہنی لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی، اس ڈالی کو میرا خدا جو باغبان ہے اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ اور یہاں بھی پھر ایک بار سن لیں، احبار 20ویں باب کی 36 آیت ہے، اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ یہ قوم، یہ وہی ڈالیاں ہیں جو انگور کے حقیقی درخت کے اندر، یہ پوری قوم جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتی اور جو اس میں پیوست رہتی ہے وہی یسوع مسیح کی قوم ہے، وہی خدا کی قوم ہے۔ لیکن جو ڈالی قائم نہیں رہتی اسے خدا کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں کہ پرانے عہد نامے میں ہی یہ کاٹنے اور چھانٹنے والا کام ہے، نئے عہد نامے کے اندر بھی یہی احکامات ہیں، صرف انہیں دوسری طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ بات یہی ہے کہ وہاں پہ بھی خدا یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کا باپ جو نگہبان ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے، وہی ہمارا مخالف ہو جاتا ہے۔ کب مخالف ہوتا ہے؟ جب ہم اس درخت کے اندر، زندگی کے درخت کے اندر، حقیقی انگور کے درخت کے اندر خدا کے کلام اور قوانین پہ قائم نہیں رہتے۔ اور جس طرح ان تاریکی کے حاکموں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، اپنے خاص مقام کو چھوڑا، جب بنی نوع انسان بھی اپنے خاص مقام کو چھوڑتا ہے، قائم نہیں رہتا، تو پھر کاٹنے والا خود خدا یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کا باپ، جسے خدا نے ہمیں بھی یہ حق بخشا، قبول کرنے والوں کا حق بخشا کہ ہم بھی اسے اپنا باپ کہیں، وہی ہمارا باپ جس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہی ہمارا باپ، وہی ہم سے پیار کرنے والا خدا خود ہمارا مخالف ہو کر ہمیں کاٹ ڈالتا ہے تاکہ ہم جو منحرف ہوئے ہیں، خدا کے کلام سے ہٹے ہیں اور دوسری طرف گئے ہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے، قوم سے، اس انگور کے حقیقی درخت سے نکال دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے میں اسے اس کی قوم سے، اپنی قوم میں سے ہی اسے کاٹ ڈالوں گا۔ سو میرے عزیزو، تھوڑا آگے چلتے ہیں، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان باتوں پر قائم رہے یا نہ رہے۔ ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں، استثنا اس کے 18ویں باب کی 9ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ 18ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھتا ہوں، کلام خدا میں لکھا ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکرو کام کرنے نہ سیکھنا۔
تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسونگر، جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رومال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا۔ تو وہ جو پہلے قومیں وہاں آباد تھیں، وہ قومیں جو ملک کنعان کے اندر رہتی تھیں، ان کو فنا کرنے، تباہ کرنے، مارنے، برباد کرنے اور ان کا ملک ان سے چھیننے کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے اور وہ یہ کام کر رہے تھے۔ ان کاموں سے خدا کو کراہت ہے، نفرت ہے، اور خدا اپنی قوم کو، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے لوگوں کو، اور خدا ابراہیم کی نسل کو جس نے اس نے بت پرستی میں سے نکالا تھا، اب ملک مصر سے بھی بت پرستی سے ان چیزوں سے نکال کر آگے جہاں لے کر جا رہا ہے، ملک کنعان کے اندر ان قوموں جو پہلے سے قومیں آباد تھی، انہوں نے جادو منتر یہ سارے مکروہ کام کر کے اس ملک کو بھی نجس کیا ہوا تھا، اور خدا کی نظر میں وہ لوگ نفرتی ہو چکے تھے، اور اب خدا نے اس ملک کے اندر صفایا کرنا تھا اور ان قوموں کو نکالنا تھا۔ یہ پتہ نہیں کب سے بات تھے، جب ابراہیم اس ملک کی طول و عرض کی سیر کر رہا تھا تو وہ یہاں بادشاہی موجود تھی، یہاں لوگ موجود تھے، یہ عرصہ قدیم سے یہاں رہے تھے، لیکن یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ سارے ہی ایسے ہی مکروہات کام کر رہے تھے جن کے سبب سے اب وقت آ چکا تھا اور ان کے گناہ کا پیمانہ لبریز یعنی بھر چکا تھا، اور اب خدا ان کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی قوم کو یہاں آباد کروانے کے لیے ملک مصر سے نکال لایا تھا، اور یہ آگے یہ ملک اپنی قوم کو دینے سے پہلے اپنی قوم کو یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اور انہیں خبردار کیے جا رہا ہے کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر تم یہ سب کچھ نہ کرنا، انہی مکروہات کے سبب سے، انہی مکروہ کاموں کے سبب سے، انہی وجوہات کے سبب سے تو میں ان سے وہ ملک چھین رہا ہوں اور وہ ملک تمہیں دے رہا ہوں، اب تم وہاں جا کر یہ کام نہ کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب کیا یہ ان چیزوں پہ قائم رہے، کیا خدا کے احکامات کے مطابق انہوں نے کچھ ایسا کیا جو خدا کو پسند آئے۔ جب یہ وہاں آباد ہوئے تو اب یہاں سے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے استثنا اس کا 32واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، لیکن یہ سورون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا، تو موٹا ہو کر لدڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ اسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں
ظاہر ہوئے تھے جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں. قربانی کی تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تھا. تو میرے عزیزو آگے پڑھتے ہیں. تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا. خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا. تب اس نے کہا میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں. تو میرے عزیزو خدا انہیں تنبیہ کرتا رہا, خدا انہیں بتاتا رہا, خدا انہیں تعلیم دیتا رہا کہ آگے جا کر یہ کام نہ کرنا, آگے جا کر یہ کام نہ کرنا. انہوں نے راستے ہی میں ہارون کو اس قدر ستایا. جب خدا کا بندہ مرد خدا موسیٰ پہاڑ پر خدا کے پاس 40 دن اور 40 رات کے لیے گیا تو پیچھے سے انہوں نے اپنے لیے ایک دیوتا بنوا لیا, کیونکہ یہ پرانی عادت تھی. مصر میں انہوں نے دیوی دیوتے دیکھے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے جادوگر پالگیر سب کچھ دیکھا ہوا تھا, جنات کے یار دیکھے ہوئے تھے. اب جب مرد خدا موسیٰ نظر نہیں آیا, انہیں 40 دن نظر نہیں آیا, تو 40 دن سے پہلے ہی اس سے پیش کر کے مرد خدا موسیٰ تھا 10 دن میں 20 دن میں یا 30-29 دن میں یہ تھک گئے اور یہ چلانے لگے اور یہ سر چڑھتے گئے ہارون پہ کہ ہمارے لیے کوئی دیوتا بنا دے. اور یہ خدا کو اتنی جلدی بھول گئے اور 10 آفات انہوں نے دیکھی, خدا کے جوہر جلال کو دیکھا, بحر کلثم کے 2 حصے ہوتے دیکھے, لیکن یہ اتنی جلدی بھول کر انہوں نے ایک بچڑا بنوا لیا. اور خدا کا بندہ ہارون یہ بات کہتا ہے کہ میں نے تو ان سے سونا لیا, اکٹھا کیا اور اسے آگ میں ڈال دیا, اور جب نکالا تو یہ بچڑا تھا, اور اس کے حلیہ, اس کی شکل و شبیہ ایک بچڑے کی مانند تھی. اور انہوں نے اس کے آگے ناچنا کودنا شروع کر دیا, اسے اپنا دیوتا ماننا شروع کر دیا. ایک نیا دیوتا ایک دم سے ظاہر ہو گیا, اور اس ملک کے اندر, ملک کنعان کے اندر بھی یہ اس نے کہا نئے نئے دیوتے جو بھی ابھرے ہیں, جو بھی ظاہر ہوئے ہیں, یہ پہلے نہیں تھے, ابھی ظاہر ہوئے ہیں. اس کا مطلب دیوی دیوتے تو ظاہر ہوتے رہیں گے, یہ لوگ, یہ چیزیں تو ظاہر ہوتی رہیں گی, لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے خدا کو, جس نے ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں, جب کسی کی زندگی کے اندر موج ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے, کاش کہ ہم اس گواہی پہ قائم رہیں اور خدا کے اس عجیب کام کو دیکھ کر ایسا چینج ہوں, ایسے تبدیل ہوں, ایسے بدلیں کہ پھر جس خدا نے ہمیں مصیبت سے چھڑایا, اس وقت کیسی مصیبت میں تھے جب مصر میں ان کے بیٹوں کو ہی مار دیتے تھے کہ بیٹا زندہ نہیں تم رکھ سکتے, ایسا ظلم ان پہ کرتے تھے, اور مصیبت پہ ان پہ مصیبت تھی. اس وقت روئے چلائے, اور یہ نا ان کا رونا خدا تک پہنچا, اور خدا نے بڑے جوہر جلال, بڑی قدرت کے ساتھ, بڑے معجزات کے ساتھ انہیں نکالا. وہاں سے جادوگروں, افسون گروں, پال گروں, جنات کے یاروں سے نکالا, اور خود ان کے لیے چٹان بنا, ان کا محافظ بنا, زور بازو اپنا دکھا کر بحر کلثم کے 2 حصے کر کے, اور فرعون کے سارے لشکر کو اور فرعون کو مرا ہوا دکھا دیا. اتنے بڑے معجزات کو جب اس نے دیکھا تو اس وقت کلام خدا میں لکھا ہے تب یہ خدا اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے. اس وقت جب فرعون کو اور اس کے لشکروں کو مرا ہوا انہوں نے دیکھ لیا تھا, لیکن پھر یہ اپنے ایمان سے کب پھرے؟ یہ اپنے ایمان سے ایک تو راستہ میں وہاں پھرے جہاں پہ انہوں نے وہ بچڑا بنوا لیا, اور پھر آگے استثنا میں ہمیں ملتا ہے جو ہم نے پڑھا, استثنا 23ویں باب کی 15ویں آیت سے میں نے پڑھا, اسے آپ پھر پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے یہ سوروان, یہ سور, انہیں سوروں سے تشبیہ دی گئی. جیسے نیر نامے کے اندر لکھا ہے کتا اپنے قے کی طرف, کتا اپنے قے کی طرف, اور سور
نہلائی ہوئی سورنی پھر دلدل میں جاتی ہے. کتا اپنے قید کی طرف جاتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی پھر دلدل میں جاتی ہے. یہ نہیں کہ یہ باتیں صرف پرانے عہد نامے کے اندر لکھی ہیں، نئے عہد نامے میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے. وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سور کو جتنا مرضی نہ لاؤ لیکن وہ پھر دلدل کی طرف جاتا ہے. تو جو توبہ کر کے منحرف ہوتے ہیں، خدا کی قدرت کو، معجزات کو دیکھ کر، سب کچھ جان کر، پھر دوبارہ اس دلدل، اس چیکڑ کی طرف، گناہ کی طرف، پھر جادوگری کی طرف، پھر شگون نکالنے والوں کی طرف، پھر کسی ٹونے والے کے پاس، پھر کسی بابا جی کے پاس، پھر کسی سیانے کے پاس جاتے ہیں. وہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے یہاں لکھا ہے، لیکن یہ سوروان کھا کر موٹے تازے ہوئے. جب یہ موٹے تازے ہوئے تو پھر یہ اپنے خدا کو بھول گئے اور یہ پھر اجنبی بتوں کی طرف گئے اور طرح طرح کے بتوں کو، جنات کو انہوں نے دیکھا جو خدا نہیں تھے. 17ویں آیت میں انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے، جنات کے لیے، اس کا مطلب انہوں نے جنوں کو دیکھا، دیوی دیوتوں کو دیکھا، ان کے مجسمے دیکھے، ان کے بت دیکھے جو غیر قوموں کے پاس تھے اور وہ ان کی طرف راغب ہوئے. تو میرے عزیزو، آج بھی جب خدا ہماری زندگی کے اندر عجیب عجیب معجزات کرتا ہے، عجیب کام کرتا ہے، تو پھر ہمیں لوٹ کر ان کی طرف نہیں جانا. تو ہم نے بائبل مقدس میں سے، کلام خدا میں سے جو تعلیم پائی ہے، جو سبق سیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی کسی جادوگر کے پاس، کسی افسونگر کے پاس، کسی فالگیر کے پاس، کسی جن آشنا کے پاس نہیں جانا. اب یہ جن آشنا ہیں کیا، ان کے بارے میں 8ویں ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ جن آشنا کیا ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، اور ان کا اور جنوں کا تعلق آپس میں کیا ہوتا ہے، جن سے خدا نے ہمیں دور رکھنے کو کہا ہے. تو میرے عزیزو، کلام خدا کو خود سنیں اور اس کے بعد دوسروں سے شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو جانیں، مضبوط ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. خدا آپ کو برکت بخشے. آمین.